इस दुनिया की गर्मी से बचने की जो है तैयारी तो कर रहे हैं, क्या कल क़यामत के दिन हिसाब किताब होने के बाद जो जहन्नम की आग है, उस जहन्नम की आग से बचने की तैयारी कर रहे हैं? यहाँ हम जो है उस पानी के इंतजाम करके अपने आप को सुकून तो दे रहे हैं, क्या कल क़यामत के दिन लगने वाली प्यास को बुझाने की तैयारी हम किए हैं? कि 7 किस्म के खुशनसीब लोग ऐसे हैं कि जिन्हें अल्लाह कल क़यामत के दिन अपने अर्श के साए तले जगा देगा और उस दिन कोई साया नहीं होगा। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, लैसा सलातुन अफ़क़ल अलल मुनाफ़िक़ीन मिनल फ़ज्रि वल इशा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मुनाफिकों पर सबसे भारी नमाजें अगर कोई है तो वो फजर की नमाज और इशा की नमाज। बयान करते हैं कि जो आदमी आबे ज़मज़म पीते हुए जो नीयत करता है, जो दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ कबूल। बिरादराने इस्लाम, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, पर्दानशीन, इफ़्फ़त मआब ख़वातीन इस्लाम, खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत के टुकड़े को और एक हदीस को आप लोगों के सामने पेश किया है, इस मुनासिबत से इंशाअल्लाह खुतबे जुमा का उन्वान मौसम गर्मा और इस्लामी तालीमात की मुनासिबत से होगा। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये कानून है या अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये मखलूक है, अल्लाह का ये निज़ाम है कि वो इस दुनिया में जो 12 महीने बनाए हैं, पैदा किए हैं, इन 12 महीनों में अलग अलग मौसमों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है बनाया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये हिकमत है कि और इंसान की एक फितरत है कि इंसान एक चीज़ को पसंद नहीं करता, बल्कि अब आप देखें कि गर्मी जब होती है और गर्मी में जब शिद्दत पकड़ जाती है, हरारत बढ़ने लगती है, चंद दिन गुजरते हैं तो इंसान परेशान होने लगता है, ठंडी को तलब करने लगता है, ठंड को जो है वो हासिल करने की हत्तल इम्कान कोशिश करता रहता है। वहीं जब सर्दियों का मौसम होता है, सर्दी के मौसम में जब सख्त सर्दी महसूस होने लगती है तो वो अपने आप को आराम और सुकून देने के लिए गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करता है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये निज़ाम है, ये हिकमत है कि वो अल्लाह इंसान की फितरत के मुताबिक मौसमों को बदलता रहता है। और आप देखें कि जिस तरह अल्लाह इन मौसमों को बदल रहा है, वैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों की हालतों को भी बदलता रहता है। लिहाजा इन मौसमों से हमें ये नसीहत मिलती है, ये पैगाम मिलता है, ये सबक और ये दरस मिलता है कि ऐ इंसान, तेरी हमेशा हालत एक रहने वाली नहीं है। अगर तू मालदार है और अल्लाह की नाशुक्री करता है तो एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह तुझसे मालदारी को छीन लेगा। ऐ इंसान, अगर तू गरीब है, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है और उस पर सब्र करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे जो है अपनी नियामतों से नवाज कर एक दिन मालदार कर देगा। ऐ इंसान, अगर तू बीमार है और उस बीमारी में सब्र करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे सेहतयाबी में लौटा देगा। और अगर तू सेहतयाब है और तकब्बुर और घमंड में मुब्तला है तो याद रख, फिर से जो है तुझे बीमारी आने वाली है। मेरे भाइयों, बताने की बात यह है कि जिस तरह मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही लोगों की और कौमों की हालतें बदलती रहती हैं। मेरे भाइयों, मौसम गर्मा जिससे हम और आप गुजर रहे हैं, इस गर्मी की वजह क्या है, ये साइंस क्या कहती है या दुनिया वाले क्या कहते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। गर्मी क्यों बढ़ती है, ये दुनिया वाले अपने अक्ल के हिसाब से जो कहते हैं ठीक है, लेकिन इस्लाम हमें गर्मी के मुताबिक क्या कहता है। आप देखें, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इश्तक़तिन नारु इला रब्बिहा, जहन्नम गर्मी की वजह से, गर्मी की हरारत की वजह से अल्लाह से शिकायत करती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने दरख्वास्त करती है, ऐ अल्लाह,
ربی اکل بعضی بعضا، اے میرے رب میرا ایک حصہ میرے دوسرے حصے کو کھایا جا رہا ہے. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسِهِ، اللہ رب العالمین اس جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دیتا ہے، 2 سانس لینے کا حکم دیتا ہے. نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس موسم گرمی میں اور ایک سانس موسم گرما میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شدت کی گرمی ہم محسوس کرتے ہیں، جو شدت کی گرمی حرارت ہم محسوس کرتے ہیں، وہ جہنم سانس چھوڑ رہی ہوتی ہے. اور جب شدت کی سردی ہم محسوس کرتے ہیں، وہ جہنم سانس لے رہی ہوتی ہے. میرے بھائیوں، ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ جہنم کی گرمی کیسی ہوگی. اللہ اکبر. تو یہ جو گرمی کی سختی بڑھ رہی ہے، حرارت بڑھ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ جہنم جو ہے سانس لیتی ہے اور سانس جو ہے باہر چھوڑتی ہے. میرے بھائیوں، گرمیوں کے موسم میں شریعت اسلامیہ ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنے کا حکم دیتی ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنے کی تعلیم دیتی ہے. اب دیکھیں، حضرت قیس ابن ابی حازم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اپنے والد سے کہ وہ ان کے والد بیان کرتے ہیں، رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا قائد فی الشمس، کہ وہ ایک مرتبہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے، سورج جو نکلتا ہے اس کی دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے. فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تحول الی الظل، کہ اے فلاں تم دھوپ میں کیوں بیٹھے ہو، اس سائے میں آ جاؤ. فإنہ مبارک، بس بے شک یہ سایہ مبارک ہے. میرے بھائیوں، سایہ بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے. آگے میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کیا کہتے ہیں؟ دھوپ میں نہ بیٹھو بلکہ سائے میں آ جاؤ. اسی طریقے سے ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، مسند احمد کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہوئے کہتے ہیں، ان یجلس بین الضح والظل، اللہ کے نبی اس بات سے منع کرتے ہیں کہ آدمی آدھا دھوپ میں بیٹھے اور آدھا جو ہے سائے میں بیٹھے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا جو جسم ہے وہ ایک جسم گرمی اور سردی ایک ساتھ اگر اسے لگنے لگے گی تو اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں کہ آدھا دھوپ اور آدھے سائے میں نہ بیٹھو. کیوں نہ بیٹھو؟ مجلس الشیطان، یہ شیطان کے بیٹھنے کا طریقہ ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں منع کر رہے ہیں؟ تاکہ لوگوں کی طبیعت خراب نہ ہو. سبحان اللہ، یہ انسان کی صحت کا خیال رکھا گیا ہے. اسی طریقے سے گرمیوں کے موسم میں خصوصاً گرمی جب بڑھ جاتی ہے، گرم ہوائیں جب چلنے لگتی ہیں تو ان گرم ہواؤں میں بیماریاں آتی ہیں تو انسان کو جو ہے پکڑنے لگتی ہیں. ان میں خصوصاً بخار انسان کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، الحمى من فیح جہنم، یہ جو بخار ہے یہ جہنم کے گرمی کا حصہ ہے. یہ جو بخار ہے یہ جہنم کی گرمی کا حصہ ہے. فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ، تم جو ہے اس گرمی کو پانی کے ذریعے ٹھنڈا کرو. میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس موسم میں پیدا ہونے والی بیماریوں سے پناہ طلب کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، اکشف عنا، اے ہمارے رب اس سے ہونے والی جو تکلیفیں ہیں یا اس سے پھیلنے والی جو بیماریاں ہیں تو اسے ہم کو دور کر دے. تو میرے بھائیوں، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے گرمیوں کے موسم میں ہم اور آپ کام کے لیے باہر نکلتے ہیں تو اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ان چیزوں کا استعمال کریں جن سے طبیعت خراب نہ ہوتی ہو. اب دیکھیں، حضرت یحییٰ ابن حسین اپنی دادی سے بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ جو ہے حج کے لیے گئی ہوئی تھی. اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج پر آئے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں. ان کی جو اونٹنی ہے اس اونٹنی کی نکیل کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھامے ہوئے ہیں. اور ایک اور صحابی تھے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنے کپڑے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھتے ہیں
سائے کے طور پر رکھتے ہیں تاکہ وہ سایہ جو سورج کی گرمی کی وجہ سے تکلیف دیتا تھا اس سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے اور ان چیزوں کا استعمال کرے جن چیزوں کی شریعت جو ہے ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے صحت کے متعلق کہا کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل البطیخ بالترب بالرطب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کے ساتھ کھجور کو کھایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کے ذریعے ختم کرتے ہیں اور تربوز کی سرد پن کو کھجور کی گرمی سے ختم کرتے ہیں۔ یہ حدیث میں کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو یہ بتاؤں کہ شریعت نے ہمیں اور آپ کو صحت کے خیال رکھنے کی جو ہے تعلیم دی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ تو صحت کی بات ہوئی، اسی طریقے سے عبادت کا جہاں معاملہ آتا ہے وہاں بھی شریعت نے ہماری اور آپ کی صحت کا خیال رکھا ہے، اور ہمیں اور آپ کو تکلیف دینے سے جو ہے شریعت بھی جو ہے ہمیں اور آپ کو تکلیف سے جو ہے بچانا چاہتی ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاۃ، کہ جب گرمی کی شدت بڑھ جائے، جب گرمی کی حرارت بڑھ جائے تو تم نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکو، ابھی سورج جو ہے لوگوں کو تکلیف دیتا، یعنی جو ہے گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، اسے تھوڑا اور جو ہے نیچے جھکنے دو تاکہ گرمی کی شدت کم ہو جائے، تب تم جو ہے ظہر کی اذان دینا تاکہ لوگوں کو نماز کے لیے آنے میں تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اسلام جو ہمیں اور آپ کو عبادت کے معاملے میں بھی چھوٹ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے حضرت انس، آگے کا جو ٹکڑا ہے وہ میں نے بیان نہیں کیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ جو گرمی کی سختی ہے یہ جہنم کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے موسم میں جمعہ کی نماز جلدی پڑھا کرتے تھے اور گرمیوں کے موسم میں جمعہ کی نماز تاخیر سے پڑھا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو آنے میں تکلیف نہ ہو۔ اللہ، یہ شریعت ہم پر جو ہے نرمی کرتی ہے، لیکن افسوس صد افسوس، صد افسوس، ہم کیا کرتے ہیں؟ گرمیوں کے دنوں میں دن بڑے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور رات میں نیند نہ ہونے کا بہانہ کر کے نماز فجر سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور سردیوں کے موسم میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں بڑی ہوتی ہیں، اور سردیوں کے موسم میں ٹھنڈی کی شدت کا بہانہ کر کے ہم اور آپ نماز سے پیچھے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، گرمیوں کے موسم میں نیند نہ ہونے کا بہانہ کر کے نمازوں سے پیچھے رہنے والے اور سردیوں کے موسم میں سردی کا بہانہ کر کے نماز چھوڑنے والے یہ منافق ہیں۔ کون ہیں؟ منافق ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں منافقوں پر سب سے بھاری نمازیں اگر کوئی ہیں تو وہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز ہے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر انہیں ان دونوں نمازوں کی فضیلت معلوم ہو جائے تو یہ اپنے جو ہے گھٹنوں کو گھسیٹتے ہوئے جو ہے نماز کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں آئیے، گرمیوں کے موسم میں ہم اور آپ کیا چیز محسوس کرتے ہیں؟ پیاس محسوس کرتے ہیں۔ پانی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ پانی کیا ہے؟ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ پانی کی قدر اس کسان سے پوچھو جو کڑی دھوپ میں کاشتکاری کرتے ہوئے کچھ دیر آرام کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، 2 گھونٹ پیتا ہے تو اسے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے اپنے جسم کو بہت بڑا انرجی جو ہے عطا کیا ہے۔ پانی کی نعمت یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر اس سے پوچھیں جو دن بھر دھوپ میں مزدوری کرتا ہے، کچھ دیر بیٹھ کر آرام کرتے ہوئے پانی پیتا ہے۔ میرے بھائیوں اسی پانی کی ناقدری ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ پانی جس کے متعلق کل اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سوال کرنے والا ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکلے۔ عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے، لیکن اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے چونکہ اللہ کے نبی کو بھوک اور پیاس لگی ہوئی تھی۔ درمیان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا، اے ابو بکر کس لیے آئے ہو، کیا مقصد ہے آنے کا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، آپ کا چہرے مبارک دیکھنے کے لیے آیا ہوں، آپ پر سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے عمر کس لیے آئے ہو؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک اور پیاس لگی ہوئی تھی، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں، ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی بیوی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تمہارے شوہر کہاں گئے ہوئے ہیں؟ وہ کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر میٹھا پانی لانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ہمارے لیے میٹھا پانی لانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات کر ہی رہے ہوتے ہیں، اتنے میں ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، پوچھتے ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر تشریف لائے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے ابو الہیثم بڑی بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغیچے میں، کھجور کے باغیچے میں لے کر جاتے ہیں، وہاں ایک کھجوروں کا گچھا توڑ کر لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل کر وہ کھجوریں کھاتے ہیں، کھا کر وہ لایا ہوا میٹھا پانی پیتے ہیں۔ جب انہیں سکون محسوس ہوتا ہے تو کہتے ہیں، واللہ، اللہ کے نبی قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں، والذی نفسی بیدہ من النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جن نعمتوں کے متعلق سوال کرے گا، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں، ظل بارد، ٹھنڈا سایہ، ٹھنڈا سایہ جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سوال کرے گا۔ وَرُطَبٌ طَيِّبٌ، عمدہ اور پکی ہوئی کھجوریں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کے متعلق اللہ سوال کرے گا۔ وَمَاءٌ بَارِدٌ، اور ٹھنڈا پانی، کیا کہتے ہیں؟ ٹھنڈا پانی، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے یہ جو ٹھنڈا پانی ہے جسے ہم اور آپ پی کر اپنی پیاس بجھا رہے ہیں، اپنے آپ کو سکون دے رہے ہیں، کل قیامت کے دن سب سے پہلے اسی ٹھنڈے پانی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، ان اول ما یسأل عنہ یوم القیامہ یعنی العبد من النعیم، کل قیامت کے دن ایک بندے سے سب سے پہلا سوال جو بندے سے کیا جائے گا وہ پانی کے متعلق ہوگا، اور دوسرا سوال جو کیا جائے گا وہ صحت کے متعلق کیا جائے گا کہ اے بندے، تجھے میں نے اچھی صحت دی تھی، تجھے میں نے ٹھنڈا پانی دیا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ اللہ کیا جواب دیں گے؟ ٹھنڈا پانی پی کر آرام کیا کرتا تھا، اچھی صحت دیا تھا، جم کر کے لوگوں کو ڈراتا تھا، لیکن کبھی جو ہے تیری عبادت، تیرے ذکر کا خیال نہیں آیا۔ کیا یہ کہیں گے؟ کیا یہ کہیں گے، اے اللہ تیری ان نعمتوں کا استعمال کیا اور تیری عبادت بھی کیا اور تیرا ذکر بھی جو ہے کرتا رہا؟ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، پانی جیسا کہ میں نے کہا اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور یہ پانی پلانا ایک بہت بڑی نیکی اور اجر و ثواب کا کام ہے۔ جی، یہاں تک کہ انسان کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ وہ قصہ ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت تھی، ایک فاحشہ عورت تھی
کہ وہ عورت راستے سے گزر رہی تھی، درمیان میں جو ہے اسے پیاس محسوس ہوئی تو اس نے ایک کنویں کو تلاشا اور اندر اتر کر جو ہے پانی پی، اپنی پیاس کو بجھایا، اور جب باہر نکل کر وہ جا رہی تھی تو اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے اپنی زبان کو باہر نکالا ہوا تھا اور پیاس کی وجہ سے ہانک رہا تھا، تو وہ عورت سمجھ گئی کہ کتا پیاسا ہے۔ وہ عورت کنویں میں اتری اور اپنے جوتے کے تسمے میں پانی لی اور باہر نکل کر اس کتے کو پانی پلایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عورت کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ فاحشہ ہونے کے باوجود، گنہگار ہونے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے گناہوں کو بخش دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، جانور کو پانی پلانے کا اتنا اجر و ثواب ہے تو انسانوں کو پانی پلانے کا کتنا اجر و ثواب ہوگا۔ میرے بھائیوں، گرمیوں کے موسم میں مسافروں کو پانی پلانے کا جو ہے انتظام کیجیے، گرمیوں کے موسم میں مزدوروں کو پانی پلانے کا انتظام کیجیے، گرمیوں کے موسم میں جو مجبور ہیں انہیں جو ہے ٹھنڈا پانی پہنچانے کی جو ہے کوشش کیجیے۔ میرے بھائی، بہت ساری باتیں تھی، وقت جو ہے تیزی سے گزر رہا ہے، انشاءاللہ ایک دو باتیں بیان کر کے اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کروں گا۔ جیسا کہ خطبے کے درمیان میں نے کہا، سایہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سایہ کیا ہے؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں، ہم راستے سے گزر رہے ہیں، کڑی دھوپ ہے، اس دھوپ کی گرمی کی شدت کو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں، وہیں ایک درخت دیکھتے ہیں جس کا سایہ جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے، دوڑ کر جا کر اس سائے میں ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس گرمی کی شدت سے بچنے کی تیاری تو ہم نے کر لی، وہاں اسے تلاشا اور وہاں جا کر کھڑے بھی ہو گئے، لیکن کیا کل اس قیامت کی گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے ہم نے تیاری کی ہے؟ میرے بھائیوں، وہ دن یہ جو 3 مہینے 2 مہینے کی گرمی ہے، اس کو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ وہ دن جس کے متعلق اللہ کہتے ہیں 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا، اور لوگ اس دن اپنے گناہوں کی وجہ سے جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اتنا زیادہ وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اتنا زیادہ وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ یہ سورج جو آج ہزاروں کروڑوں کلومیٹر دور ہے، اس کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن کتنا قریب ہوگا؟ گزشتہ جمعہ یا اس سے پہلے وہ حدیث بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی تھی، کتنا قریب ہوگا؟ 1.25 نیزے کے برابر ہوگا۔ کیا ہم اس گرمی کی شدت سے بچنے کی تیاری کر لیے ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے ایک سایہ ہوگا، اور اس سائے کے نیچے چند خوش نصیبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ دے گا۔ وہ خوش نصیب کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، 7 یظلهم اللہ یوم القیامہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، اور اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کون ہے؟ امام عادل، ایک وہ امام جو انصاف کرنے والا ہے، دوسرا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، دوسرا وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے، اللہ اسے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیتا ہے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تیسرا وہ آدمی جو خالی وقت میں، اکیلے میں، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور رونے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور چوتھا وہ آدمی جس کا دل ہمیشہ کہاں لگا رہتا ہے؟ کرکٹ کے نعوذ باللہ مسجد میں، کرکٹ کے میدان میں نہیں، کہاں لگا رہتا ہے؟ مسجد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے انہیں جگہ دے گا۔ میرے بھائیوں، وَرَجُلٌ تَحَابَّ فِي اللَّهِ، اور پانچویں قسم کا وہ آدمی ہے جو اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ وَرَجُلٌ دعته امرأة ذات منصب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک وہ آدمی بھی ہوگا جسے ایک خوبصورت اور مالدار عورت گناہ کی دعوت دے گی، اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں،
میں جو ہے یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور ساتویں قسم کا وہ آدمی ہے تصدق بصدقتیں، کہ وہ جب صدقہ کرتا ہے سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے کیا صدقہ کر رہا ہے۔ یہ 7 خوش نصیب لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش تلے سایہ دے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے خطبہ جمعہ کے درمیان میں کہا، پانی اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ یہاں ہم جو ہے اس پانی کے انتظام کر کے اپنے آپ کو سکون تو دے رہے ہیں، کیا کل قیامت کے دن لگنے والی پیاس کو بجھانے کی تیاری ہم کیے ہیں؟ کیا ہے اس کے لیے؟ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کھڑے ہوں گے؟ حوض کوثر کے پاس۔ یہ حوض کوثر کے اندر کون سا پانی ہوگا؟ جنت کی نہر کا پانی ہوگا، اور اس نہر کا پانی ایک بندہ جب پی لیتا ہے تو وہ پورا دن اسے پیاس محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن وہاں بھی چند بدنصیب ایسے لوگ ہوں گے جنہیں جو ہے اس پیاس سے جو ہے اس پانی سے بھی محروم رکھا جائے گا۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں حوض کوثر ہوگا، میں وہاں کھڑا ہوں گا اور ایمان والوں کو، اپنی امت کے لوگوں کو، میرے دوستوں کو میں پانی پلا رہا ہوں گا۔ چند لوگ آئیں گے تو انہیں وہاں سے فرشتے بھگا رہے ہوں گے۔ میں ان سے کہوں گا کہ اے فلاں، تم انہیں کیوں بھگا رہے ہو؟ یہ میرے دوست ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ فرشتے کہیں گے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، انک لا علم لک بما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں کیسی جو ہے بدعتیں کی ہیں، کیسے دین میں نئے کام کیے تھے، آپ کو نہیں معلوم ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصے میں آئیں گے اور کہیں گے کہ میرے جانے کے بعد تم نے دین کو بدلا اور اس پر عمل کیا اور اسے دین سمجھا۔ اللہ کے نبی کہیں گے، سحقن سحقن، بھاگ جاؤ، دور ہو جاؤ، آج تمہیں اس پانی سے محروم رکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس دنیا کی گرمی سے بچنے کی جو ہے تیاری تو کر رہے ہیں، کیا کل قیامت کے دن حساب کتاب ہونے کے بعد جو جہنم کی آگ ہے، اس جہنم کی آگ سے بچنے کی تیاری کر رہے ہیں؟ اگر میں لوٹی زبان میں کہوں تو ہم اور آپ گرمی سے بچنے کے لیے اے سی استعمال کرتے ہیں، الحمدللہ، کولر استعمال کرتے ہیں، فین استعمال کرتے ہیں، کھانے پینے کی اچھی چیزیں استعمال کرتے ہیں، کہ کیا جہنم کی گرمی سے بچنے کی تیاری ہم کیے ہیں؟ اب دیکھیں، آخری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، یہ جو تمہاری دنیا کی آگ ہے، یہ جہنم کے مقابلے میں 70واں حصہ ہے۔ کتنا حصہ ہے؟ جہنم کی جو آگ ہے اس کا 70واں حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، ان کانت لکافیتن، یہ جو 1% آگ ہے، 70واں%، کیا یہ جلانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی یہی آگ اتنی خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، فضلت علیہن ب69 جزءا کلہن مثل حرھا، یہ تو جو ہے 70واں حصہ ہے، اس سے بڑھ کر 69 درجے اور زیادہ حرارت ہے، اور 1 درجے کی حرارت ایسے ہی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی میرے بھائیوں، یہ جو 1 درجہ ہے جس کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں، ایسے 69 درجے اور بڑھ کر ہیں، اور ہر ایک کی گرمی ویسی ہی ہے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ موسم گرما سے ہم نصیحت اور عبرت حاصل کریں۔ یہ نہیں کہ کب موسم ختم ہو جائے گا، کب بارش کا موسم آئے گا، کب ٹھنڈی کا موسم آئے گا۔ ٹھیک ہے، انسان انتظار تو کرتا ہے، لیکن اس موسم سے عبرت بھی حاصل کریں کہ اس گرمی کو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں، جہنم کی گرمی کیا برداشت کریں گے؟ بعض لوگ جو ہے بڑے جوش و خروش میں آ کر کہتے ہیں، میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، میں فلاں سے جو ہے وہ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، اللہ جہنم میں ڈالا تو دیکھیں گے، تھوڑا جو ہے سزا تو بھگتوں گا، لیکن اس کے سامنے نہیں جھکوں گا، یہ جو ہے میں نیک کام نہیں کروں گا، فلاں جوش میں آ کر کہہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ زبان کی باتیں کہنے میں تو بڑی آسان ہے، لیکن جہنم کی گرمی کو ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ علیہ آب زمزم پی رہے تھے۔ کیا پی رہے تھے؟
آب زمزم. اور آب زمزم کے متعلق ایک روایت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی آب زمزم پیتے ہوئے جو نیت کرتا ہے، جو دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے یا اس کی نیت کے مطابق جو ہے اسے وہ عطا کرتا ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ علیہ وہ پانی پیتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ آج میں آب زمزم پی رہا ہوں، کل قیامت کے دن اور تیرا یہ وعدہ ہے کہ آب زمزم پیتے ہوئے جو دعا کرتے ہیں تو قبول کرے گا. اے اللہ مجھے جو ہے قیامت کے دن یا جہنم کی جو گرمی ہے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس گرمی سے مجھے بچا اور وہاں مجھے پانی نصیب کر. تو میرے بھائیوں، جہنم کی گرمی، قیامت کی ہولناکی سے بچنے کے لیے ہمارے نیک اعمال کام آئیں گے. ہم جتنے زیادہ گناہ کریں گے اتنی ہی زیادہ تکلیفیں ہمیں اور آپ کو وہاں ہوگی. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو کئی سنی ہوئی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین.